बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में हम लाहौर के एक कदीमी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आज यहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आप हैरान होंगे कि रात के इस पहर में कब्रिस्तान में कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है। नाज़रीन, हमारे माशरे में कुछ ऐसे हासिदीन भी है जो कि एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जादू का सहारा लेते हैं, और कुछ ख़वातीन भी ऐसी है जो कि बाकायदा चिल्ले काटे जाते हैं और वो रुख करते हैं कब्रिस्तान का। यानी कि ये एक मुक़द्दस जगह है, यहाँ पर हमारे प्यारों की कब्रें हैं और जो महफूज होती हैं और तर क़यामत तक रहेंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो कि शोबदाबाज हैं या उसके साथ साथ जो बाकी जो लोग हैं जो लालच में आकर ऐसे खेल की तरफ आते हैं, ऐसे घिनौने धंधे की तरफ आते हैं, उन लोगों को आज हमने एक्सपोज़ करना है। हमारे साथ आगे चलकर कारी साहब भी मौजूद होंगे जो कि कुरान से रिलेटेड हमें चीज़ें बताई जाएंगी और इसका जो हल है यानी कि जादू का जो तोड़ है और उसके बाद कब्रिस्तान की क्या हकीकत है, हम यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके साथ मिलकर ये आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि हम लोग जब किसी को, हमारे माशरे में ये चीज़ें पाई जाती है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हम लोग जादू का सहारा लेते हैं, फिर शोबदाबाजों के हत्थे चढ़ जाते हैं। यानी कि उनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन डरा धमका कर और कुछ कहानियाँ सुनाकर हम लोग लुट लिए जाते हैं। यानी कि हज़ारों रुपए हमसे हत्या लिए जाते हैं और फिर हम दर दर के धक्के खाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये आज हमें आगे चलकर कारी साहब भी बताएंगे और हम आपको इन्वेस्टिगेशन में दिखाएंगे कि कब्रिस्तान से क्या क्या मिलता है और रात के पहर में क्या अहमियत है। ख़ास कर जो जादू करने वाले लोग होते हैं वो रात को ही कब्रिस्तान का, चिल्ला काटने वाले लोग रात को ही कब्रिस्तान का रुख करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज क्या रियलिटी चेक है कब्रिस्तान से। अब मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ कारी इरफान साहब। मैं इनसे बात करूंगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लोग काला जादू का सहारा लेते हैं और कब्रिस्तान का रुख करते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन इस तरफ आती हैं, चिल्ले भी यहाँ काटे जाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी हकीकत भी बताइएगा और आज जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन कि जादू हसद की वजह से होता है और सबसे पहले जो इनको क़ुव्वत मिलती है ना वो कब्रस्तानों से मिलती है। इनकी कोशिश ये होती है कि कब्रस्तानों में जाके चिल्ले करें और इस तरह की चीज़ें फेंक जाते हैं, सिरी फेंक जाते हैं और इस तरह गोश्त फेंक जाते हैं, कील लगाए जाते हैं कब्रस्तानों में। तो ये हसद की वजह से लगाए जाते हैं। और कब्रस्तानों में जितने भी जादू किए जाते हैं ये जान की वजह से किए जाते हैं कि अगले बंदे की मौत का जादू किया जाता है कब्रस्तानों में। ज़्यादातर मौत का जादू किया जाता है कब्रस्तानों में। जी, आज जो आपके जो साथी हैं इन्होंने क्या आपने क्या ड्यूटी लगाई है आज के, ये क्या क्या मैंने अभी इनको कहा था कि आप कब्रस्तान का रौन लगाएं और कब्रस्तान में देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपको कोई चीज़ मिली है उधर? वहाँ पे काफ़ी सारे कील वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म के, एक अजीब किस्म का जानवर, पता नहीं क्या चीज़ है वो, उसकी कुछ समझ नहीं आई। वो आगे दरख्त पे ना बहुत बड़ा अजीब किस्म का जानवर था। ठीक है, वो काफ़ी आगे। पहले वहाँ जाएंगे कारी साहब के, पहले हमने वैसे विज़िट पहले जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं। कारी साहब हमारे साथ हैं, उनकी पूरी टीम है यहाँ पर। और आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि कैसे हमारे माशरे में ये लोग पाए जाते हैं जो कि इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन कुरान के मुताबिक कुरान क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, ये भी हम कारी साहब से बात करेंगे आगे चलकर। कारी साहब, कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपके सामने हो और वो आज भी आपको याद हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़यात तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब हम जिन्नात का इलाज करते हैं, जादू का इलाज करते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करती हैं। वो कहते हैं कि आपने इसका इलाज किया, क्यों किया, अब हम आपके ऊपर हमला करेंगे। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जादूगर हमारे ऊपर हमला करते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि चंद दिन पहले मैंने एक बच्ची का इलाज किया, तो वो जो जादूगर था ना उसने मेरे ऊपर हमला शुरू कर दिया और उसने तकरीबन 4 मरतबा मेरे ऊपर जादू करने की कोशिश की। और वो ये उनके ऊपर जादू किया हुआ, मेरे ऊपर जादू करने की कोशिश की ताकि आप इसका इलाज ना करें। यानी कि उनको पता चल जाता है? पता चल जाता है उनको। तो वो बार बार जिन्नात भेज रहा था। मैंने जब अल्लाह के फजल से कुरान और सुन्नत से इलाज किया तो मेरे ऊपर हमला करता था तो उल्टा उसके ऊपर वो अटैक हो जाता था। ये कुरान के मुताबिक आप, कुरान की ताकत है ये, मैं कुरान से इलाज करता था। तो उसके बाद वो जादूगर मेरे पास आया तो उसने कहा कि मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप किस तरह जादू करते हैं। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने इस तरह 101 मरतबा ये चिल्ला, ये वजीफ़ा पढ़ा है और 70 दिन तक मैं एक जगह पे बैठा रहा। सारा उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि आप इस काम को छोड़ दें और तौबा करें
تو وہ کہتا کہ میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں، آج کے بعد میں جادو نہیں کروں گا. تو اس کے بعد اس نے جادو کرنا چھوڑ دیا. تو بہت سارے ایسے واقعات ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں کہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جنات ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ حسد کی بنا پر ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. میرا خیال ان کو کچھ ملا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے آئیں جی، آپ تھوڑا کیمرہ پیچھے گھمائیں، ہمارے پیچھے آئیں تاکہ ہم آگے ہمیں نظر آئے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم قبرستان میں موجود ہیں اور رات کا یہ پہر ہے اور قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آگے چلتے بڑھتے ہیں. قاری صاحب کی ٹیم ہے پوری ساتھ میں. آگے لڑکا چل رہا ہے، وہ چیزیں دیکھ رہا ہے. اور خاص کر رات کے وقت قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ رات کا جو پہر ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم قبرستان میں موجود ہیں، تو یہ لوگ رات کا سہارا لیتے ہیں، جب رات کا انتظار کرتے ہیں کہ دن کو بھی کرتے ہیں؟ یہ کام رات کو ہی ہوتا ہے اور رات کو ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت شیاطین جنات نکلتے ہیں، تو یہ وقت ہوتا ہے ان کے نکلنے کا. پھر رات کے وقت ان کو مزید قوت اور مزید طاقت ملتی ہے. پھر رات کو یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور یہ ہمارے معاشرے کے وہ سیاہ چہرے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں امن کو دیکھنا نہیں چاہتے، فساد پھیلاتے ہیں، حسد کی بنا پر لوگوں کی جانوں کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ رات کا سہارا لیتے ہیں. رات کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی. قاری صاحب کا جو لڑکا ہے وہ آگے ہے. کہاں پر مجھے ذرا بھائی سے بات کرنی تو ایک سیکنڈ ادھر آؤ جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو درخت ہے نا، اس درخت کے اوپر بہت سی عجیب و غریب چیز تھی جس کو میں نے کیمرے میں تو میں کور نہیں کر سکا، لیکن اس کے اوپر میں نے بیٹھی دیکھی ہے. یہ اوپر والا حصہ. ہاں جی، اس کے اوپر میں نے کیا تھا وہ، آپ نے کیا دیکھا؟ اس کا عجیب سا چہرہ تھا اس چیز کا نا، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، میری سمجھ سے بالا تر بات ہے جو میں نے دیکھی ہے. تو ابھی تک فی الحال اور کچھ ملا ہے آپ کو یہاں سے؟ انڈے وغیرہ یہ جانور ہے یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہ جانور؟ ٹھیک ہے، اچھا. کچھ اور آپ کو ملا ہے یہاں پہ نا یہ قبرستان ہی ویسے بھی نا نیا قبرستان ہے، تو اس لیے نا ابھی اس کی تھوڑی سی جانکاری کرتے ہیں. یہ درختوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کیل ٹھوکے ہوتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے قاری صاحب؟ دیکھیں کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ان کی طاقت اور قوت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو پرانے درخت ہیں نا، ان پہ ان کی طاقت ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب پرانے درخت کاٹ رہے ہو تو پہلے آواز دے لیا کریں، کیونکہ وہاں پہ یہ چیزیں رہتی ہیں. جی کچھ ہوگا تو وہ بتا دیں گے. آواز دیں اگر آپ نے پرانے درخت کاٹیں گے، اگر یہاں پہ کوئی چیز ہے تو چلی جائے، ہم یہ درخت کاٹنا چاہتے ہیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ درختوں کے اوپر یہ چیزیں رہتی ہیں، اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی رات کے وقت آتے ہیں اور ایک مخصوص جگہ پہ وہ چلا کرتے ہیں، اور پھر چلا کرتے کرتے ان جنات کے ساتھ وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، ہم یہ کام کریں گے. تو ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس یہ معاہدہ اسی وقت ہوتا ہے یا چلے کے بعد وہ لوگ کرتے ہیں؟ چلے کے بعد ہوتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چلا کاٹتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا؟ نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جنات کو اپنے قبضے میں لینا ہے، تو وہ جو چلہ ہے وہ پڑھائی اس کی الٹ پڑ جاتی ہے، یا تو دماغ خراب ہو جائے گا اس کا، پاگل ہو جائے گا. پہلے میرے پاس ادھر لاہور سے ایک فیملی آئی، تو ایک اچھا خاصا نوجوان لڑکا تھا. اس کی والدہ کہتی کہ یہ بڑا اچھا بزنس مین تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ سورہ جن کا چلہ کریں، حالانکہ وہ قرآن پڑھائی تھی. تو فلاں جگہ پہ سورہ جن کا چلہ کریں تو جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے، کسی نے بتایا تھا. تو کہتے کہ اس نے 41 دن اور ایک مخصوص جگہ پہ آنکھیں بند کر کے چلہ کیا، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھائیاں تھیں. وہ چونکہ میں نہیں بتاؤں گا، کچھ لوگ وہ سن کے تو پھر اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد اس کا دماغ ایسے ہو گیا کہ اب وہ جیسے وہ پاگل ہے. تقریباً 10 سال سے اس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، الٹا بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات الٹ ہوتے بھی ہیں، کیونکہ جب چلہ کرنا ہوتا ہے تو تقریباً 41 دن اور 70 دن اتنا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو شرط ہوتی ہے جنات کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بالکل جو نماز اس کے قریب تک نہیں جانا، غسل نہیں کرنا اور پانی کا اہتمام نہیں کرنا. سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے جنات کی کہ آپ نے پانی کے ساتھ استنجا بھی نہیں کرنا، گندے رہنا ہے، ناپاک رہنا ہے.
تو آپ اندازہ لگائیں کہ تو شیاطین والا معاملات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح چلے اس طرح کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر 40 دن یا 70 دن وضو نہیں کرے گا, پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا, تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ تو خود اس کے پاس سے بدبو آئے گی. پھر اس کے بعد جنات کے ساتھ یہ معاہدے کرتے ہیں 41 دن کے بعد یا 70 دن کے بعد. عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ الو کے اوپر بھی کرتے ہیں. ہاں, وہ اس کو دن رات کو سونے نہیں دیتے, دن کو سونے نہیں دیتے, اور 41 دن تک اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد جنات کے ساتھ وہ معاہدہ کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جنات سامنے آ جاتے ہیں, اپنی اصل شکل میں نہیں آتے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا چلہ پورا ہوتا ہے تو ایک سانپ کی شکل آ جاتی ہے ان کے سامنے, کوئی بھی مطلب کسی بھی شکل, کتے کی شکل, کسی بھی شکل میں, یا ان کو آواز پڑ جاتی ہے. تو پھر اسی آواز میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا یہ نام رکھتا ہوں اور میں یہ آپ کو کام کہوں گا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. آواز کے ذریعے وہ کام یہ کرتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, مزید قاری صاحب سے بات بھی کریں گے, اور آج کی انویسٹیگیشن ہے قبرستان میں لے کر, کیونکہ جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ہم لوگ لالچ میں آ کر بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کو ہم بعد میں پچھتاوے کی صورت میں ہمارے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں. لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ سراسر غلط ہے. جیسے کہ قاری صاحب نے بھی کہا, چلہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, لیکن جب کاٹا جاتا ہے تب بڑی بڑی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے, نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کیونکہ وضو نہیں کرنا پڑتا, غسل نہیں کرنا پڑتا, نہانا نہیں پڑتا, تو استنجا نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ابھی اس قبرستان سے کوئی چیز ملی ہے یا نہیں ابھی تک, کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک فی الحال کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جس پہ ہم غور و فکر کر سکیں, کیونکہ جو میں نے اس درخت پہ دیکھا ہے اب وہ ہمیں وہ چیز بھی نہیں نظر آ رہی. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی, کچھ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے. ہاں جی, تو پھر دن کو دیکھا ہونا پہلے کہ کہاں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ عموماً قبرستانوں میں چیزیں پھینک کے جاتے ہیں لوگ, دالیں پھینک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے. صدقہ تو اس طرح کا نہیں ہوتا. اور اسی طرح گوشت پھینک جاتے ہیں, سری پھینک جاتے ہیں, کیل درختوں میں لگائے جاتے ہیں. چونکہ اب اندھیرا بھی ہے تو روشنی نہیں ہے اتنی, تو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ کیل کہاں پہ لگائیں. آنڈے پھینک جاتے ہیں. تو اس طرح چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ملتا ہے آج ہمیں. قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ جنات سے بھی کام لیتے ہیں؟ جی بالکل, جنات سے کام لیتے ہیں, اور جادوگر بھی جنات سے کام لیتے ہیں. اس طرح دوسرے لوگ بھی جنات سے کام لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم موکلوں سے کام لیتے ہیں, موکلات. تو یہ دونوں طرح سے جنات سے کام لینا درست نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا, تو نماز میں جنات کا سردار میرے سامنے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے گلے سے پکڑا اور اتنا دبایا اس کی آنکھیں باہر کو آنے لگی. اور آپ نے فرمایا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس کو مسجد نبوی کے صحن میں باندھ دیتا ہوں تاکہ جو مدینہ المنورہ کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلیں اور اس کو تنگ کریں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ دعا یاد آئی نبی سلیمان علیہ السلام کی, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکمرانی دینا کہ جو مجھ سے علاوہ کسی کو نہ ملی ہو. تو یہ حکمرانی صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھی کہ جنات بھی ان کے تابع تھی, ہوا بھی, اور پرند جتنے بھی جانور تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے, جنات سے کام نہیں لیتے, تو پھر آج کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے موکل رکھے, ہم نے جنات رکھے, ہم ان سے کام لیتے ہیں, تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت میں یہ موکل جنات ان کے تابع نہیں ہوتے, بلکہ یہ لوگ جنات کے تابع ہوتے ہیں. اصل میں ان کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں ان کے تابع ہوتے ہیں کہ جب جنات نے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہم آپ کی یہ بات مانیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ جنات کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وضو نہیں کرنا, اور آپ نے غسل کا اہتمام نہیں کرنا. اور آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب موت کا جادو ہوتا ہے نا, تو وہ جنات بڑے بڑے گندے غلیظ کام کرواتے ہیں ان سے. یعنی کہ ہر وہ کام جو شرک میں آتا ہے, جو کفر میں آتا ہے, بعض اوقات جنات کہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ یہ قربانیاں کریں. جب جادوگر وہ قربانیاں کرتے ہیں تو اس کے بعد جنات ان کے کام میں آتے ہیں. تو لہذا قرآن و سنت کی روح سے جنات سے کام لینا درست نہیں ہے. جی آگے بڑھتے ہیں جی, اور دکھاتے ہیں آپ کو قبرستان میں آج انویسٹیگیشن ہے کہ لوگ تعویذ یہاں پر کرتے ہیں, تعویذ گنڈے پھینک دیتے ہیں یا صدقے کی چیزیں پھینک دیتے ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے, یہ عمل اچھا نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی چیز پھینکنی ہے تو آپ کسی غریب کو دے دیں,
تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. کسی کی ہیلپ کر دیں, کسی کی مدد کر دیں, تو یقین کریں آج کے اس معاشرے میں, ہمارے اس معاشرے میں ایسے کئی لوگ ہیں, کیونکہ مہنگائی اتنی ہے. اگر ہم کسی کی مدد کر دیں گے, کسی سفید پوش آدمی کی مدد کر دیں گے, تو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے, یہ سب سے بڑا اس کا جو ثواب ہے اور اجر ہے. تو ابھی ہم قبرستان میں ہی ہیں, قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی ٹیم بھی ہے, اور آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں, اور جو بھی ہمیں ملے گا, جو بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں, جو قبرستان میں یہ جو درخت ہیں, ان سے بھی کوئی کام لیا جاتا ہے؟ جادو کرنے والے لوگ ان سے بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا, وہ وہاں پہ آ کے یہ درختوں کے نیچے بھی چلا کرتے ہیں, کیونکہ بڑی آسانی سے وہاں پہ آ کے یہ چلا کر لیتے ہیں. اور بعض جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبرستانوں میں آ کے چلے کرتے ہیں جنات کو تابع کرنے کے لیے. تو بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آ کے ادھر جادو کرتے ہیں, کھنڈرات میں بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی آ کے کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دائرہ لگاتے ہیں, اگر تو انہوں نے میاں بیوی میں جدائی کروانی ہے تو پھر اس دائرے میں وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور ان کے پاس ایک مخصوص دھنی ہوتی ہے. اگر تو بعض اوقات جدائی کا بھی جادو ہوتا ہے اور محبت کا بھی جادو ہوتا ہے. اگر جدائی کروانی ہو تو پھر وہ جو دھنی ہوتی ہے اس میں بدبو آتی ہے, بدبودار دھنی, وہ دھنی دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ کلمات پڑھتے ہیں جادو والے, تو پھر اس طرح جادو کرتے ہیں. اور اگر میاں بیوی میں محبت ڈالنی ہو تو پھر وہ جو دھنی ہوتی ہے اس میں خوشبو ڈال دیتے ہیں, خوشبودار دھنی دیتے ہیں اور ساتھ وہ چلے کرتے ہیں. وہ بھی تو جادو ہوتا ہے نا, وہ تھوڑے مخصوص وقت کے لیے نہیں ہوگا؟ مخصوص وقت کے لیے, یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے جادوگر ہوتے ہیں. قبرستانوں میں جو لوگ آ کے چلے کرتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کہ چلا کرنا, ایک ہوتا ہے کہ جادو کرنا. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جادو کو جانتے نہیں ہوتے, بس شعبدہ باز ہوتے ہیں لوگوں کی دولت کو لوٹنے کے لیے, اور ان کو جادو کا پتہ بھی نہیں ہوتا. جو جادوگر ہوتے ہیں, جادو کرنا اتنا آسان نہیں, ہر بندہ جادو نہیں کر سکتا, ہر بندہ سیکھ سکتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ شعبدہ باز لوگ ہوتے ہیں اور شعبدہ بازی کے ذریعے ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں. ہم لاکھوں روپے دے دیتے ہیں, لاکھوں روپیہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ سے مٹی لے آؤ, اتنے درخت کے یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, یہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ تو کسی نے مٹی لینے جانا ہے وہاں پہ, اور نہ وہ اشارہ کر رہے ہیں ہمیں, وہ اشارہ آ رہے ہیں. وہ دیکھو لائٹ دکھاؤ ذرا, وہ کیمرے میں دکھاؤ, وہ اشارہ کر رہے ہیں. میں لائٹ سے اس کو کچھ ملا ہے, اور دیکھتے ہیں اس کو کون سی چیز ملی ہے. سائڈ سے چلتے ہیں, میرا خیال ہے یہ تو کافی اونچی ہیں قبریں یہاں پر. تو کدھر سے آ جائے